मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन के लिए हमने जिस खास सीरीज़ का आगाज़ किया है, आज दूसरी मुबारकबादी पर हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। और आप सब जानते होंगे कि दूसरी मुबारकबादी क्या है। मैं रिपीट किए जा रही हूँ, मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। अब यहाँ पे जो गौर तरब लफ्ज़ है वो है मुबारक, और हम सब जानते हैं कि मुबारक का मतलब होता है बाबरकत। इट्स मीन कि जो गमगीन है वो तसल्ली पाएंगे। अगर हम लफ्ज़ी तौर पर देखें तो ये बात बड़ी मुश्किल सी समझ आती है, लेकिन इसी मुश्किल बात को गहराई में जाकर हम सीखेंगे। और इस बात को सीखने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सूरमा को मदऊ किया है। बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ के वसीले से हम इस मुबारकबादी को सीखेंगे, और हमारा ईमान है कि आज के इस एपिसोड से आप बहुत ज़्यादा बरकत भी हासिल करेंगे। सो बिशप साहब, वी वेलकम यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर क्वालिटी टाइम। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। सो बिशप साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पर यीशु मसीह ने दूसरी मुबारकबादी अपनी ज़ुबान मुबारका से बयान की कि मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। सो आप इस बात में हमारी हेल्प कीजिए कि यहाँ पर किस गमगीनी की बात की जा रही है। क्या ऐसा गम जो कि इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी ही आजमाइशों की वजह से उस पर तारी होता है, क्या ऐसे गम की बात की जा रही है, या मसीह की खातिर सहे गए गमों की बाबत यहाँ पर बात की जा रही है? खुदाम के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब 4थी आयत, मुबारक हैं वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। यहाँ उन लोगों को मुबारक या बाबरकत कहा गया है जो गमगीन है। और आपने पूछा कि वो किस वजह से गमगीन है, और उसके लिए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में 2 कुरिन्थियों 7वां बाब 10वीं आयत, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है, और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। अब यहाँ खुदा परस्ती का गम और दुनिया का गम, अब दो गमों का जिक्र किया गया है। तो मुबारक है वो जो खुदा परस्ती का गम रखते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में ज़रा सी भी कोताही है तो वो उस पर पछताते हैं, और जब पछताते हैं तो उस गम के बायस जो उनकी ज़िंदगी में है, पछतावा है, गम है, यानी अपने उन नाकर्दा या करदा गुनाहों के बायस वो, बल्कि जो उनकी ज़िंदगी में गुनाह का इर्तिकाब हुआ है उसके बायस वो पछताते हैं। और जब पछताते हैं तो खुदा के हुज़ूर आते हैं और खुदा के कदमों में झुकते हैं। तो खुदा रहीम है और मुआफ़ करने वाला है। खुदा उनके गुनाहों को मुआफ़ करता है, और ये इसका अंजाम निजात। और जब उन्हें गुनाहों से निजात हासिल हुई तो फिर ये गम जो है वो तसल्ली का बायस बनता है कि उनके गुनाह की मजदूरी मौत है। तो अब वो गम जो इन गुनाहों के सबब से था, उस गम से उन्होंने पछता कर तौबा की, और तौबा की तो उन्हें निजात मिली, और निजात का मिलना उनके लिए तसल्ली है। लेकिन दूसरा गम जो है वो दुनिया का गम है। बहुत से लोग दुनिया के गम में, लेकिन जब वो दुनिया के गम में है तो फिर वो न तो तौबा करते हैं, न निजात पाते हैं, और न ही तसल्ली पाते हैं। अब दो तरह के गम करने वाले हैं, एक खुदा परस्ती का गम और दूसरा दुनिया का गम। लेकिन मुबारक वो हैं जो खुदा परस्ती का गम करते हैं। तो यहाँ बहुत खूबसूरत अंदाज में करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल बयान करता है, और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 3 बाब 17वीं आयत, और खुदावन रूह है, और जहाँ कहीं खुदावन का रूह है वहाँ आज़ादी है। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावन के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में
درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. جب ہمیں خدا پرستی کا غم ہے تو پھر ہم درجہ بدرجہ جلالی صورت میں بدلتے چلے جاتے ہیں. یعنی ہمارے زندگی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم اس غم کے باعث جو خدا پرستی کا غم ہے ہم مکمل طور پر تبدیل ہو کر ایک نئے انسان بن جاتے ہیں جس کی زندگی میں تسلی ہے. تو مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. تو ان کو جو تسلی حاصل ہوتی ہے پھر وہ درجہ بدرجہ خدا کی مرضی کے عین مطابق ہو جاتے ہیں. دوسرے کرنتھیوں 5 باب کی پہلی آیت میں لکھا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے. اب جب ہمیں غم ہے تو اس غم میں تسلی کیا ہے؟ غم ہے کہ ہمارا خیمہ کا گھر گرے گا، لیکن تسلی یہ ہے کہ ہم کو آسمان پر ایک عمارت ملے گی. اب کمپیریٹیولی خیمہ ٹینٹ کا اور بلڈنگ کا دونوں میں بڑا فرق ہے. خیمہ عارضی ہے لیکن بلڈنگ جو ہے مستقل ہے. خیمہ گر سکتا ہے لیکن چٹان پر بنی ہوئی عمارت گرتی نہیں. تو یہ ہمارے لیے تسلی ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے، ہماری موت واقع ہوتی ہے، لیکن ہم نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو یہ خیمہ تو گرے گا لیکن ایک عمارت ہم کو ملے گی اور جو کبھی نہیں گر سکے گی، با الفاظ دیگر ہمیشہ کی زندگی. تو اس غم کا نتیجہ ہمیشہ کی زندگی کی صورت میں ملتا ہے. کب؟ جب خدا پرستی کا غم ہے. لیکن جب دنیا کا غم ہے تو پھر اس غم میں خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس دنیا کا غم، اور جب یہ خیمہ گر جائے گا تو پھر عمارت نہیں ملے گی تو گویا تسلی نہیں ہے. تو خدا ان لوگوں کو جو اس دنیا میں اس کی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزارتے ہیں، تو اب سورس آف کنسولیشن جو ہے وہ خدا ہے، خدا کا کلام ہے. یعنی تسلی کا جو سرچشمہ ہے وہ خدا ہے. تو اب غم میں تسلی، اگر تسلی نہیں ملتی تو غم بدستور قائم رہتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن سورس آف کنسولیشن خدا ہے، اس کا کلام ہے. تو جو خداوند کے کلام کو لے لیتے ہیں وہ تسلی پاتے ہیں، اور جو کلام کے برعکس زندگی گزارتے ہیں وہ غم میں، اور ان کا غم پھر بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جب ہم کلام مقدس میں پڑھیں متی رسول کی انجیل 11واں باب 28ویں آیت پہ لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. اب تسلی آرام کی صورت میں ہے. اب جو افلکٹڈ لوگ ہیں، مسائل کا شکار ہیں اور گناہ کے ثواب سے وہ دکھ اور مصیبت میں ہیں، ان کے لیے تسلی کے لیے خدا یسوع ان کو دعوت عام دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میں تمہیں کمفرٹ کروں گا، میں تمہیں تسلی بخشوں گا. تو اس کے معنی ہے کہ وہ جو غمگین ہیں جب مسیح کے قدموں میں آتے ہیں اور اس کی صلیب کی دھارا کے نیچے آتے ہیں اور اس لہو سے دھل جاتے ہیں تو پھر ان کو تسلی ہے اور وہ تسلی پاتے ہیں. اب ہمیشہ کی زندگی ان کی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. لیکن اب ان کے پاس تسلی ہے کہ مسیح کے لہو سے دھلنے سے اور پاک زندگی ہونے سے، گناہ کی معافی سے، اب ان کے پاس تسلی ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. اور وہ غمگین ہیں اور خدا نے انہیں تسلی دی، اور یہ تسلی یسوع مسیح اس کا سرچشمہ ہے، اس تسلی کا. اور 29ویں آیت پہ لکھا ہے، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. اب پھر ہم اپنے آپ کو مسیح کے تابع کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں
اور اس سے سیکھتے ہیں. جب ہم اس سے سیکھتے ہیں تو ہم تسلی پاتے ہیں، کیونکہ اس سے ہم فروتنی اور باپ کی فرما برداری سیکھتے ہیں کہ جیسے وہ آسمانی باپ کے تابع ہے، فرما بردار ہے، اور ایسی فرما برداری کہ اس سے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. تو جب ہم یہ سیکھتے ہیں اور یہ بھی سیکھتے ہیں کہ وہ جان دینے تک وفادار رہا، تو ہم بھی جان دینے تک وفادار رہتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس تسلی ہے، اور پھر وہ غم جو ہے وہ موت کا سبب نہیں بنتا بلکہ بڑی تسلی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو یہاں پر نیلم ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا تاج ہے، تو ان کے پاس بڑی تسلی ہے کہ زندگی کا تاج ان کے پاس ہے. اب یہ غم میں ہے، لیکن اس غم میں یہ مسیح کے قدموں میں آئے، اور مسیح نے ان کے گناہوں کو معاف کیا، سوروں کو ختم کیا، اور جب افلکشن گناہ کے سبب سے ہے اس افلکشن کو ختم کیا، تو خدا کے رحم سے اب وہ خدا کے تابع ہیں اور یسوع مسیح کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. تو خداوند ان کو کمفرٹ کرتا ہے، خدا ان کو تسلی دیتا ہے. اور جب ہم عہد عتیق میں یسایہ نبی کا صحیفہ 61واں باب اور 3 آیت کو پڑھتے ہیں، سیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا، ماتم کی جگہ خوشی کا روغن، اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. اب دیکھیں خداوند غمگینوں کو دلاسا دیتا ہے. جب ہم یسایہ 61 باب 2 آیت پڑھیں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کی انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. یسوع مسیح سب غمگینوں کو دلاسا دیتا ہے، اور یہ پیشنگوئی یسوع مسیح کی بابت ہے. تو جو اس غم میں کہ وہ خدا سے دور رہے، اس غم میں کہ خدا کی مرضی کے تابع نہیں رہے، اس غم میں کہ خدا کے آئین کے برعکس چلتا رہا، چلتی رہی، اب اس غم میں پھر وہ خداوند کے قدموں میں آتے ہیں. ان کو جب اشتہار دیا جاتا ہے نجات کا، تو وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آتے ہیں، صلیب کی دھارا کے نیچے آتے ہیں. اور اب یہ جو غم ہے یہ ان کی تسلی کا باعث بنتا ہے. مبارک ہیں وہ جو غمگین ہے. اب وہ غمگین ہے تو بابرکت ہو گئے، وہ غم انہیں مسیح کے قدموں میں لے آیا اور انہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا. دیکھا سب غمگینوں کو دلاسا دو. اور جب ہم پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں. تسلی کا سرچشمہ خدا، اور وہی ان غم زدوں کو تسلی دیتا ہے. اب غم نہیں تو خوشی ہے. تو وہ جو عام طور پر جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جب بھی ان کی زندگی میں کچھ غم ہوتا تو وہ راکھ پر بیٹھتے یا پھر راکھ اپنے اوپر ڈالتے. لیکن جیسے وہ راکھ ڈالتے تو اس کے معنی ہے کہ غم زدہ ہے. لیکن جب صحرا ہے تو صحرا ظاہر کرتا ہے کہ یہ خوشی اور شادمانی میں ہے. اب یہ چینج خدا لاتا ہے، غم زدہ کو غم سے تسلی دیتا ہے اور ان کو خوشی بخشتا ہے. تو یہ خداوند کیا فضل ہوتا ہے. لکھا ہے ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخش. اب ماتم 2 طرح کا ہے. ابھی ہم نے ایک دنیا کا اور دوسرا خدا پرستی کا، اور ایک اور بھی ہے تیسرا
وہ ہے جب ان کی عزیز ان سے بچھڑتے ہیں تو وہ غم، جیسے راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی. اب یہ غم عزیزوں کے بچھڑنے کا، لیکن اس میں بھی تسلی خدا بخشتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ زخم لگاتا ہے تو مرہم پٹی بھی وہی کرتا ہے، اور اس میں بھی خدا کے قدموں میں جھکنا ہے. جیسے ایوب کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ایک ساتھ مر گئے، اور وہ خدا کے حضور جھکتا ہے اور خدا اس سے تسلی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. ان الفاظ میں تسلی ہے. تو جب عزیز بچھڑتے ہیں تو اس غم میں بھی تسلی خدا دیتا ہے. اور میں نے خود دیکھا بعض جو خدا کے قدموں میں نہیں جھکتے، اس کی مرضی نہیں جانتے، بلکہ خدا کے خلاف باتیں کرتے ہیں. بہت سی خواتین بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں ربا یہ کیا کیا ہے، خدا تو نے کیا کر دیا ہے، یہ تو نے غضب ہم پر ڈال دیا، یہ تو نے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. کچھ لمحات کے بعد ان کے دانت فکس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ تسلی نہیں پاتے، بلکہ ان کا غم اور بڑھتا ہے. اس عزیزوں کے بچھڑنے میں بھی ہمیں یعنی جو غم ہوتا ہے تو اس میں بھی تسلی خدا دیتا ہے. تو گناہ کے سبب سے غم میں تسلی خدا دیتا ہے، اور عزیزوں کے بچھڑنے میں تسلی خدا دیتا ہے. اور دنیا کا غم کہ بس یہ بھی پالوں وہ بھی پالوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، نام بنا لوں، وہ غم جو ہے وہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے. تو خدا تسلی بخشتا ہے. اور اسی طرح جب ہم خدا کے کلام مقدس میں دوسری تواریخ 30واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم خداوند کی طرف پھر رجوع لاؤ تو تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اپنے اسیر کرنے والوں کی نظر میں قابل رحم ٹھہریں گے اور اس ملک میں پھر آئیں گے، کیونکہ خداوند تمہارا خدا غفور و رحیم ہے، اور اگر تم اس کی طرف پھرو تو وہ تم سے اپنا منہ پھیر نہ لے گا. ایک اور غم جب عزیز اسیر ہو جائے، کوئی دوسرے ان کو لے جائے، تو اس وقت بھی غم کی شدت ہوتی ہے. لیکن جب خدا کی طرف پھریں گے تو خدا ان اسیروں کو بھی واپس لے آئے گا. اور بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اسیروں کو خدا واپس لوٹا لایا، اس لیے کہ وہ خدا کے تابع ہوتے ہیں، اور اس غم میں اپنی ان کوتاہیوں، اپنی ان لغزشوں، اپنے ان خدا کی مرضی کے خلاف کاموں پر وہ غم کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، تو خداوند ان کو پھر بحال کرتا ہے اور ان کے اسیر واپس آ جاتے ہیں. تو اس غم میں بھی خدا رحم کرتا اور خدا غفور ہے اور معاف کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بشپ صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں تو خداوند کی نہایت شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم سلامت ہیں، ہمارے بازو ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، ساری چیزیں ہیں، کہ ہم ایک نارمل انسانوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. لیکن یہیں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ معذور ہوتے ہیں، ڈس ایبل ہوتے ہیں. تو ان کے لیے، کیونکہ جب کوئی ایک انسان ٹھیک سے چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تو اس کے زندگی میں ایک بہت بڑا غم طاری ہو جاتا ہے. کوپ فاؤنڈیشن ایک بہت زبردست فاؤنڈیشن ہے جنہوں نے اس طرح کے لوگوں کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے، اور اس ادارے کا آغاز جو ہے وہ مئی 29 1957 میں ہوا. آپ ہماری نالج میں اضافہ کیجئے کہ کیا پاکستان میں بھی کوئی ایسا ادارہ ہے. اور میں کوپ فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ نہ صرف لوگوں کو رہنے کی جگہ پرووائڈ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے تعلیم کے اخراجات اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی وہاں پر اویلیبل کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. کیونکہ جب کوئی شخص غم زدہ ہوتا ہے تو وہ اسی وقت اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرتا ہے، لائک نو بڈی از ود می. لیکن اس فاؤنڈیشن نے یہ ان لوگوں کا بیڑا اٹھایا کہ یہ ان کے ساتھ ہیں. کیا پاکستان میں بھی کوئی ایسی فاؤنڈیشنز ہیں جو اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں؟ پاکستان میں بھی ایسے ادارے ہیں جیسے دارالسکون ہے، اور اسی طرح ہمیں جب کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو اب جب ڈس ایبلڈ ہیں
تو وہ غم زدہ ہوتے ہیں. لیکن ایک خاص جو بات ہے نا وہ یہ کہ سب سے عظیم کام جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ ایسے جو بیمار ہیں، مفلوج ہیں، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، وہ اپنی اس ڈسیبلٹی کی وجہ سے ہوپلیس ہوتے ہیں. تو ایسے ادارے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا دارالسکون ہے، اور بھی اسی طرح کچھ ادارے ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں. لیکن ان میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے نا وہ ہے چرچ. کیونکہ کلام مقدس میں آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی رسول کی انجیل 4 باب 23 آیت. اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا، ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے انہیں اچھا کیا. ہیکل میں تو خداوند ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے اندھوں کو بینائی دی، لنگڑوں کو چلایا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، مردوں کو زندہ کیا. تو چرچ جو ہے وہ سب سے بڑا اس اعتبار سے جو بحالی کا مرکز ہے. وہ جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ تو صرف ڈسیبل کو وہ ان کے مینٹیننس کے لیے، ان کے ضروریات کی تکمیل کے لیے، شیلٹر کے لیے ہے نا. لیکن چرچ، ہیکل، مقدس خدا کے گھر، وہاں بیمار آتے ہیں اور شفا پاتے ہیں. اور ملک پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلنگ سروسز ہوتی ہیں. ہمارے اپنے چرچ میں، چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں فرائیڈے کو ہیلنگ سروس ہوتی ہے. بہت سے ایسے لوگ جو بیمار یا جن کو ڈاکٹر بیمار قرار کے لا علاج مرض میں مبتلا ہے، خدا انہیں بحال کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چرچ ان کی بحالی کا مرکز ہے. چرچ ان کے ڈسیبلٹیز، اگر ان کے آرگنز کچھ کام نہیں کرتے، خدا ان کو بحال کر دیتا ہے. تو چرچ جو ہے وہ بڑا اہم رول اس سلسلے میں کر رہا ہے. لیکن ابھی اور ضرورت ہے کہ اس پر کام کیا جائے تاکہ ان کی بحالی ہو. اور اس میں انسان یا کوئی بھی خادم ہے، بہت سے ہیں خادم یہ سوچتے ہیں کہ میں ہیلر ہوں. میں اس میں پنجاب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے وسیلہ سے بڑا خدا نے کام کیا. تو وہ جو وہاں خادم تھے انہوں نے اپنا بتایا، انہوں نے کہا میں ہیلر ہوں، میں نے ہیل کیا، میں نے وہ کیا. تو مجھے کہنے لگے آپ؟ میں نے کہا میں نے تو کوئی ہیل نہیں کیا. کہنے لگے انہوں نے تو بہت بتایا. میں نے کہا انہوں نے غلط آپ کو بتایا. میں نے کچھ نہیں کیا، نہ کر سکتا ہوں، لیکن میرا یسوع ہیلر. تو خدا کے خادم شفایت کرتے ہیں، لیکن خدا ان کو شفا دیتا ہے، ان کی ڈسیبلٹیز کو دور کرتا ہے، ان کے ڈس فنکشن آرگنز کو خدا بحال کرتا ہے. تو خدا ان کو اس طرح تسلی بخشتا ہے. اور اسی طرح جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں یرمیہ 9 باب اور اس کی 18ویں آیت، اور جلدی کریں ہمارے لیے نوحہ اٹھائیں تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ہماری پلکوں سے سیلاب اشک بہہ نکلے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ان گناہوں کے لیے پشیمان ہوں اور خدا کے حضور روئیں، اور خدا ہمارے آنسو کو پہنچتا ہے. خدا تسلی بخشتا ہے، اور جب خدا تسلی بخشتا ہے تو اب جو تسلی دینے والا ہے وہ صرف یسوع مسیح ہے، یعنی comforted by Christ who is comforter. اور اسی طرح خدا یعنی یسوع مسیح تسلی دیتا ہے، خدا باپ ہمیں تسلی دیتا ہے، خدا پاک روح ہمیں تسلی دیتا ہے. اور پالوس اس بات کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ روح کی تسلی میں تو خدا تسلی بخشتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں.
تو وہاں ہیلپر کے لیے کمفرٹر بھی ہے کہ جو تمہیں کمفرٹ کرے، تسلی دے. تو خدا کا پاک روح ہمیں تسلی بخشتا ہے. اور اسی طرح جب ہم خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 16واں باب 20ویں آیت کو پڑھیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم تو رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی. تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا. خدا ہمارے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے. خدا غم زدہ کو تسلی بخشتا ہے. تو مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. جو غمگین ہے خدا ان کو تسلی دیتا ہے. لیکن جن کو دنیا کا غم ہے یا کچھ ایسے غم میں ہے کہ ابھی اور گناہ کریں اور شراب نوشی کریں اور اعمال بد میں، وہ اس غم میں ہے کہ ابھی اور ایسے برے کام کرنا ہے، تو وہ تسلی نہیں پاتے، بلکہ ان کے غم کی شدت روز افزوں بڑھتی ہے. لیکن اس کے برعکس جو خدا کے حضور خدا پرستی کا غم رکھتے ہیں تو خدا ان کو تسلی، تشفی اور صبر جمیل عنایت کرتا ہے. اور ان کی زندگیوں میں خدا اپنی قدرت سے غیر معمولی کام کرتا ہے، کیونکہ خدا تسلی کا سرچشمہ ہے. اور خداوند نے ہمیں یہ اطمینان بخشا ہے کہ میں تمہیں تسلی دوں گا. اب یہ گناہوں کے بوجھ میں ہے اور مسیح ان کو دعوت دیتا ہے، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. تو یہ کنسولیشن جو ہے، یہ تسلی براڈ بیس ہے، وسیع بنیاد ہے کہ سب کے لیے جو طرح طرح کے غموں میں ہیں، ان سب وہ جو مسیح کے قدموں میں آتے ہیں ان کے لیے تسلی ہے. مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. اور ان کو تسلی زندہ مسیح بخشتا ہے، اور وہ کامل تسلی پا کر اس دنیا میں اطمینان اور پر مسرت خوشگوار بابرکت زندگی گزارتے ہیں. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب کہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس ٹاپک کو بیان کیا. خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے. سو عزیزو، آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں غم ہے، چاہے وہ دنیاوی غم ہے یا خدا پرستی کا غم ہے، تو یاد رکھیں اس بات کو کہ وہ غم کوئی انسان تو عارضی طور پر آپ کو تسلی دے سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی آپ کا قریبی ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ مستقل تسلی پانا چاہتے ہیں سو آپ خدا کے قدموں میں آئیے، اپنے آپ کو سیرنڈر کر دیجئے، اور آپ اپنی لائف میں، آپ اپنی زندگی میں حقیقی تسلی کو ایکسپیرینس کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.